औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। चंद बड़ी खबरें हैं, गरम गरम खबरें हैं, सुनो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। सबसे पहले खबर है एंकर इमरान रियाज खान की, जिन्हें 3 रोज़ पहले जो है वो इस्लामाबाद टोल प्लाजा से अटक पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। अटक पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अटक के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जो है वो उनका केस जो है ख़ारिज कर दिया, उन्हें बरी कर दिया। वहाँ से जो है उन्हें वो चकवाल की पुलिस अपने साथ ले गई। इस तरह से इमरान खान साहब ने कोर्ट में खड़े होकर नारा भी लगाया और ये भी कहा कि अगर मैं यहाँ से, मुझे जेल भी भेज दिया जाता है और अगर मैं यहाँ से बाहर आऊँगा दोबारा, जेल से बाहर आऊँगा दोबारा, फिर भी मैं वही काम करूँगा जो मैं करता आया हूँ, यानी कि वही वो दिशनामंदाजी करेंगे, वही वो इल्ज़ामात की सियासत करेंगे, वही वो जो है तंज के नश्तर चलाएंगे और पाक अफवाज के ख़िलाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वही बातें करते आएंगे जो बेबुनियाद बातें वो अपने वीलोक में करते रहे हैं। बहरहाल अब उन्हें चकवाल शहर में में पुलिस ले गई है चकवाल की, और वहाँ पे उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत के वज़ीर कानून है, उनका भी ये बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गया सामने कि उनके ऊपर कोई 18 से 20 केस रजिस्टर हैं मुख्तलिफ़ पंजाब के थानों में, और वो जो पी का ऑर्डीनेंस है 2016 का, उसके हवाले से, और जो 2 साल पहले जो पीटीआई की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो पाक फ़ौज पे जो तनकीद के हवाले से या इल्ज़ाम तराशी के हवाले से बग़ैर सबूत व शवाहिद के एक कानून पास कराया था अपनी हुकूमत में, पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से, उसके हवाले से भी उनके ऊपर एफ़आईआर दर्ज की गई हैं कि इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की, इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने तौहीन आमेद गुफ्तगू की है। लेकिन मेरे ख़्याल में देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है। और उस तरह से सहाफ़ती तंजीमें भी इमरान रियाज खान साहब के साथ खड़ी नहीं हुई, जिस तरह से हम देखते हैं कि सहाफ़ती तंजीमें जो है दीगर सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती हैं, यानी कि यहाँ भी डिवीज़न है, यहाँ भी जो है मामला जो है वो डिवाइड है, तकसीम है। और सबसे बड़ी बात, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने जो है रात 12 बजे अदालत खुलवाई थी, लेकिन अगली सुबह उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है वो जुरिसडिक्शन नहीं बनता, अटक हमारे इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन में नहीं आता हाई कोर्ट की, ये लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है, और उन्होंने केस आके भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कौमी असम्बली के, उसके चेयरमैन नूर आलम खान, उन्होंने जो है जस्टिस जावेद इकबाल जो साबिक चेयरमैन नैब भी हैं, मिसिंग पर्सनस कमीशन के सरबराह भी, उनको तलब किया था। आज दूसरी दफ़ा तलब किया था उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, लेकिन वो आज भी हाजिर नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने वार्निंग दे दी है कि कमेटी के अरकान ने कहा है कि एक और चांस दे दें उन्हें एक और चांस दिया गया है। उन्हें फिर अगली समात पे तलब किया गया। उन्होंने कहा कि अगर अब भी वो नहीं आते तो कमेटी जो है वो उनके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी करेगी। और बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को इख्तियार है, अगर बुलाने पे, तलबी पे कोई शख्स या कोई ऑफ़िसर या कोई साबिक ऑफ़िसर जो है, कोई स्टेट फंक्शनरी उनके पास पेश नहीं होता, तो वो उसको वहाँ पर हाज़िर करने के लिए वारंट इशू कर सकता है, अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इन वारंट पे अमल दरामद करवाएं और फ़लाँ शख्स को, फ़लाँ बंदे को पेश करें, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं भी मौजूद है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि तैयबा गुल साहिबा हैं, जो आजकल बड़ी हॉट केक बनी हुई हैं पूरे मीडिया में, और उन्होंने जो है वो ये इल्ज़ामात का नया पिंडोरा बक्स खोल दिया है कि चेयरमैन ने, जिनके हवाले से मुबैना वीडियोस भी जो है सामने आई थी। और अब तैयबा गुल साहिबा ने आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कहानी सुनाई है वो ये है कि उनकी ये वीडियोस जो है इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आज़म, इमरान खान साहब के साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, और उनके साथ कोई नूर रहमान साहब थे, उन्होंने जो है वो वीडियोस उनसे लेकर उनकी बग़ैर परमिशन के, उनके बग़ैर इजाज़त के वो वीडियोस उन्हें लीक कर दी। और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब ने और आज़म खान साहब ने और उनके वज़रा ने, साबिक चेयरमैन ने जावेद इकबाल को जो है वो ब्लैकमेल किया, और उनसे जो है मालम जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस और दूसरे इसी किस्म के बड़े जो केसेस थे नेब के हवाले से, वो केसेस उन्होंने उनकी इंक्वायरीज़ बंद करवा दी। उन इंक्वायरीज़ को उन केसेस को उन्होंने क्लोज़ करवा दिया, बंद करवा दिया, और नेब से जो है वो ब्लैकमेलिंग की वजह से नेब से जो है वो क्लीन चिट ले ली। और हमने माजी में देखा कि जो अहम बुज़रा थे पीटीआई की गवर्नमेंट के, उन पर चेयरमैन नेब ने हाथ नहीं डाला। और तैयबा गुल साहिबा की ये एक इल्ज़ामात हैं कि उन्हें जो है चेयरमैन नेब ने अपने ऑफिस में बुला के या फ़ोन कॉल करके उन्हें हिरासा किया, उन्हें धमकियां भी दी, और उनके हवाले से, वो अपने शौहर के हवाले से गई थी उनके पास मिसिंग पर्सन
کہ جو سربراہ کی حیثیت سے ان کے پاس گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ان کو ہراساں کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے جو ہے ان کے اوپر کیس بنوا کے ان کو جو ہے گرفتار کروایا گیا۔ بقول طیبہ گل صاحبہ کہ ان کے ہسبینڈ پہلی نیب کی حراست میں تھے، 50 ڈیز کا ریمانڈ تھا۔ طیبہ گل کو جو ہے گرفتار کر کے لاہور میں لایا گیا۔ یہ بھی مبینہ طور پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ جو شہزادہ سلیم تھے، سابق چیئرمین، سابق ڈی جی نیب لاہور، ان کے سامنے جو ٹیم بیٹھی تھی ان سے سوالات کیے گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بقول ان کے کہ ان کو جو ہے ان کا دوپٹہ کھینچا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو برہنہ کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، اور وہ ویڈیوز جو ہے ان کے شوہر کو بھی دکھائی گئی ٹارچر اور حراست میں جب وہ ریمانڈ پہ تھے، اور ان کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا۔ یہ تمام کہانی انہوں نے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سنائی، اور وہ اس میں روئی بھی ہیں، اور آج وہ مختلف میڈیا چینلز پہ بھی بیٹھی ہیں، ٹاک شو میں بھی، اور اس میں بھی وہ یہ کہانی سنا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے انہوں نے سنگین الزامات لگائے، لیکن جو شہزادہ سلیم صاحب سابق ڈی جی لاہور، انہوں نے سختی سے ان الزامات کو جو ہے مسترد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی شہرت کو، ان کی عزت کو خراب کرنے کے لیے معاملات ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ جو طیبہ گل صاحبہ ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اسلام آباد میں مشہور ہیں کہ وہ پارٹیز میں جاتے ہیں، اور نیب کے ترجمان کا بیان بھی آ چکا تھا کہ یہ دونوں بلیک میلر گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا گروپ ہے جو افسران کو، بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے افسران کو جو اس طرح سے بلیک میل کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی کہانی ہے وہ اللہ کو پتہ، لیکن جو حقائق ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے اعزاز سید صاحب ہیں، جیو نیوز کے جو رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی انکشافات کیے ہیں کہ جب جسٹس جاوید اقبال جب کوئٹہ میں تھے ہائی کورٹ میں، وہاں پر بھی ان کے اوپر خاتون سے ہراسگی کا الزام لگا تھا، لیکن وہ بات جو ہے ان کے پروٹیکٹر نے ان کو بچا لیا تھا۔ اسی طرح سے جب وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں، سپریم کورٹ میں ایک اٹالین خاتون کے کیس کے حوالے سے بھی ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ان سے بھی کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان پہ بھی ہراسمنٹ کا الزام لگا تھا۔ اسی طرح سے اگست 2018 میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پی آئی کی فلائٹ میں ایک پولش خاتون تھی، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی سیلیبریشن کو، انڈیپینڈنس ڈے کو جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈانس کر لیا تھا پی آئی کی فلائٹ میں۔ اس کا چیئرمین نیب نے نوٹس لیا تھا۔ تو اعزاز سید نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ چیئرمین نیب کا کیا کام ہے، ان کی کیا جوڈسڈکشن ہے، کیا ان کے جو لمیٹیشن ہے کہ انہوں نے جو پی آئی کی فلائٹ میں پولش خاتون نے ہلکا پھلکا ڈانس کیا پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر اگست 2018 میں، اس کا انہوں نے نوٹس لے لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جسٹس جاوید اقبال پہ اس قسم کے الزامات لگتے رہیں، ان کا سامنا رہا ہے، لیکن ان کے جو پروٹیکٹرز ہیں، جن کے انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، جن کی خدمت کی ہیں، وہ ان کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پروٹیکٹرز نے انہیں 4 سال تک انہیں پروٹیکٹ کیا، اور جسٹس جاوید اقبال جو ہے انتہائی طاقتور سابق ڈی جی نیب رہے، اور کوئی میڈیا چینل بھی ان کے خلاف کسی بھی قسم کی خبر نہیں چلا سکتا تھا، اور ان کو شٹ اپ کال دی جاتی تھی۔ اور اس سب کا مظاہرہ اور اس سب کا ایکسپیرینس ہم سب نے کیا۔ اور ایک وقت پہ عمران خان صاحب کے پاس تمام جب ثبوت و شواہد پہنچے، تو عمران خان صاحب جو ہے سابق چیئرمین نیب کو جو ہے اپنے عہدے سے فارغ کرنے والے تھے، لیکن اچانک سے ان کے پروٹیکٹر، ان کے جو محافظ تھے، وہ بیچ میں آ گئے جسٹس جاوید اقبال کے، جو کہ آج بھی مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ ہیں۔ وہ اس وقت بھی مسنگ پرسن کمیشن کے سربراہ تھے جب وہ چیئرمین نیب تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور بلکہ یہاں تک ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، جاوید اقبال کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون میں ترمیم کی، اور ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی، اور وہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں اور اسی قومی اسمبلی سے، اسی پارلیمنٹ سے کروایا۔ تو یہاں تک بھی معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کے، مسنگ پرسن کمیشن کی جو ایک بہت ہی ایکٹیو خاتون ہے، آمنہ مسعود جنجوعہ، جن کے ہسبینڈ جو ہیں آج بھی مسنگ ہیں، تقریباً 15 سے 18 سال ہو گئے ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کا آج تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ انہوں نے بھی اپنے ٹی وی شو میں یہ بات کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک پختون خاتون جب وہ اپنا مسئلہ لے کر سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کے پاس مسنگ پرسن کمیشن کے آفس گئی، اور ان کو شکایت کی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے لاپتہ ہیں، ان کے لیے کچھ کریں، تو انہوں نے یہ کہا ان خاتون سے کہ آپ تو اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو ہسبینڈ کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے۔ پھر اس خاتون نے ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیں
اپنی فریاد لے کے کس کے پاس جائیں؟ ہم جج کے پاس جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کے جج بھی تھے کہ ہمیں وہ انصاف دیں گے، جب وہی ہم سے اس قسم کی بات کریں گے تو ہم اپنا فریاد کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی کئی خواتین ہیں جنہوں نے جسٹس جاوید اقبال کے اس رویے کی ان سے شکایت کی ہے، کیونکہ مسنگ پرسن کمیشن میں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا آنا جانا، وہاں بیٹھنا اٹھنا مسنگ پرسن کے حوالے سے بہت تھا۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ اب گرفتاری کی تلوار جو ہے وہ سابق چیئرمین نیب کے اوپر لٹک رہی ہے۔ اگر وہ اگلی تاریخ پہ بھی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوتے تو شاید ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ جن کے نمبر بلاک کیے تھے، انہوں نے جن کے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے، عمران خان صاحب نے ان کے نمبر جو ہے ان بلاک کر دیے ہیں اور میسیجز جو ہے پڑھنا شروع کر دیے ہیں، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ میں اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوں، مجھے اپنے ملک کا ڈر ہے، جو سرحد پہ جو سپاہی کھڑے ہوں میرے بچے ہیں، جو یہ میری فوج ہے، یہ میرے فوج کے جوان ہیں۔ بیانیے میں ایک اگینسٹ ایک شفٹ آ گیا ہے، اگین ایک یو ٹرن آ گیا ہے عمران خان صاحب کے، اور ہم نے آج دیکھا، ان کو سنا بھی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، اور تحریک انصاف کے دروازے ہر کسی کے لیے، یعنی وہ اپنی مخالف قوتوں کے ساتھ، مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اچھی پیش رفت ہے، پازیٹیو چینج ہے عمران خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کے رویے میں۔ لیکن وہی پاک فوج جس کو وہ نیوٹرل کہا کرتے تھے، شکر ہے آج انہوں نے ان کا پورا نام لیا، اور ان کو پاک فوج کا ان کو یہ بھی کہا کہ یہ فوج میری ہے، اور یہ فوجی سپاہی جو ہیں وہ میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور اچھی بات ہے۔ تو ایک اور یو ٹرن سامنے آ گیا عمران خان صاحب کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں، ہمارے فون اٹھائیں۔ اب الٹا یہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے نمبر بلاک کر دیا ہے، اب وہ دیکھیں کب ان کا نمبر جو ہے ان بلاک ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور مزید خبریں ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے جو 100 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا تھا، اس فیصلے کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ لاہور میں اور پنجاب کے دیگر حلقوں میں 20 نشستوں پہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 جولائی کو، اس کے حوالے سے مخالفین اور خاص کر کے پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دباؤ میں لائے تھے، تنقید بھی کی تھی، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور جس کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور عمران خان صاحب پہ بڑی سخت تنقید کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب کے غریبوں سے ایک ریلیف جو دیا گیا تھا اس کو چھین لیا ہے، روٹی کا نوالا چھیننے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، اور 17 جولائی کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے 17 سیٹوں پہ 20 سیٹوں پہ، تو وہ ایک چینجیبل بھی ہوگا، اور ایک 22 جولائی کو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہے، جیسے فواد چودھری نے آج دعویٰ کر دیا ہے کہ 17 جولائی کو پی ٹی آئی جیتے گی، اسی طرح کا دعویٰ نون لیگ کا بھی ہے کہ نون لیگ جیتے گی، 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا نیا انتخاب ہوگا، اس میں پی ٹی آئی اور کیو لیگ کا، مسلم لیگ کا آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی جماعت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو یاسمین صاحبہ ہیں پنجاب کی جو رہنما ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، انہوں نے جو ہے وہاں پہ جو کوئی بریگیڈیئر راشد ہیں لاہور میں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ان کے اوپر الزام لگایا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی الزام لگایا ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے بریگیڈیئر رانجھا کا نام لیا تھا 2013 میں، ان کی سختی سے تردید آ گئی ہے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ اگر آپ نے معافی نہ مانگی تو میں آپ کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ کروں گا۔ اسی طرح اب انہوں نے جو ہے بریگیڈیئر راشد کا نام لیا ہے کہ وہ جو ہے مینوپولیٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، اور نون لیگ کو جو ہے وہ پنجاب میں ضمنی الیکشن میں جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ الزام ہے کوٹڈ اور ان کوٹڈ، آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے اور چیزیں کس طرف جاتی ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی انتظار کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ کراچی میں پچھلے 4-5 دنوں سے مستقل بارش ہو رہی ہے، کبھی ہلکی ہو رہی ہے، کبھی تیز ہو رہی ہے، کبھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کبھی بہت تیز ہو رہی ہے، لیکن جو کل جو بارش اور جو آج جو بارش ہوئی ہے، جو مستقل بارش چلی رہی ہے، کراچی کی سڑکیں زیر آب آ چکی ہیں، کراچی کی سڑکیں جو ہے وہ کراچی کے انڈر پاسز جو ہے وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور کراچی کی شاید ہی کوئی ایسی مین سڑک ہو، بڑی سڑک ہو جہاں پہ گاڑیاں نہ پھنسی ہوں، گاڑیاں نہ خراب ہوں، یا ٹریفک جام نہ ہوا ہو۔
اور جو ندی ہے اپنا جو ملی ندی ہے وہاں سے پانی جو تھدو بیراج ہے وہاں سے تھدو ڈیم ہے جو اس کا جو ہے بند ٹوٹ چکا ہے اور پانی جو ہے سادی ٹاؤن میں گڈاف ٹاؤن میں داخل ہو چکا ہے، اور خطرہ یہی ہے کہ یہ پانی کورنگی ندی تک بھی، کورنگی کاز وے تک بھی آئے گا، اور جو 2 سال پہلے جو ہوا تھا، جو کورنگی ندی کا جو بند توڑا گیا تھا، اس کے بعد پانی پورے ڈیفینس میں آ گیا تھا، اور پورے ڈیفینس میں جو ہے کئی دنوں تک نہ بجلی تھی، پانی کھڑا ہوا تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا تھا، بیسمنٹ میں پانی گھس گیا تھا، لاکھوں کروڑوں کا فرنیچر خراب ہو گیا تھا۔ تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ خواب غفلت سے جاگے اور فوری طور پہ جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کو اس جو پانی کے جو نکاسیاب کے مسائل ہیں ان سے نجات دلانے کی کوشش کریں، لیکن ہمیں انتظامیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں ٹی وی پہ تو ضرور دعوے آ رہے ہیں کہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں، ہم وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن فزیکلی فیلڈ میں انتظامیہ نہ ہی کے ایم سی، نہ ڈی ایم سی، نہ ہی واٹر بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان میں بارشیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ عید کے 3 دن بھی کراچی میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ جی جناب، یہ بھی آج پیشن گوئی آئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے۔ بلوچستان میں بارشوں نے بہت تباہی مچا دی ہے، تقریباً 45 افراد جو ہے وہاں ہلاک ہو چکے ہیں، 250-300 گھر جو ہے وہاں پہ تباہ ہو چکے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ضلع میں جو ہے وہ سیلاب آیا ہوا ہے، بارش کے پانی نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے، لوگ اپنے جانوروں سے محروم ہو گئے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں، لوگ جو ہے وہ در بدر ہو گئے ہیں۔ اب تک جو ہے وہاں پہ صحیح معنوں میں ریسکیو آپریشن شروع نہیں کیا جا چکا ہے، لیکن یہی ہماری گزارش ہے کہ اس تباہی کو روکنے کے لیے، ان معاملات کو، گاؤں کے لوگوں کو ان کی جانیں بچانے کے لیے، ان کے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے انتظامیہ فوری طور پر حرکت میں آئے۔ اور لازمی بات ہے، جب کوئی کیلیمٹی آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اس قسم کی، کوئی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو ہماری فوجی آتی ہے، پاک فوجی آتی ہے ریسکیو کرنے کے لیے۔ ایک واحد ادارہ ہمارے پاس بچ گیا ہے جو منظم ادارہ ہے، جو ایڈمنسٹریٹیولی، ایگزیکٹولی، انتظامی طور پہ ایک منظم ادارہ ہے، وہی ویل ایکوپڈ ادارہ ہے جو ان کیلیمٹیز میں آ کے، ان تباہی میں آ کے جو ہے عوام کو ریسکیو کرتا ہے اور عوام کو بچاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ایم کیو ایم کے سابق رہنما جو 4 دن پہلے کراچی آئے تھے، جن کو 4 جولائی کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا، جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، بابر غوری کو، وہ پولیس ریمانڈ پہ ہیں، ان کی درخواست ضمانت پہ آج سماعت ہوئی ہے، اور آئیو سے جو ہے وہ پولیس سے جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر لیا ہے کیس کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 13 جولائی کو ان کی درخواست ضمانت پہ دوبارہ ہوگی۔ انہیں 2015 کے ایک کیس میں سہولت کاری کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہائی کورٹ میں ان کی جو اگلی تاریخ ہے وہ 9 جولائی ہے، جس میں آئی جی سندھ سے سیکرٹری داخلہ سے جو ہے وہ ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آج ایک اور انکشاف ہوا ہے، ایکسپریس نیوز کا پروگرام ہے کل تک، جس میں جاوید چودھری صاحب مشہور و معروف صحافی اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں فواد چودھری نے یہ اعتراف کر لیا ہے۔ یہ اعتراف کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ پہ جو منشیات کا کیس بنایا گیا تھا، جو منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا، وہ غلط بنایا گیا تھا، بے بنیاد بنایا گیا تھا، اور فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ میں نے کابینہ میں مخالفت کی تھی، اور جو افسران وہاں پر بریفنگ کے لیے آئے تھے این ایف کے، جب میں نے ان سے سوالات کیے تھے تو وہ میرے سوالات کا جواب نہیں دے پائے تھے اور وہ چھوڑ گئے تھے، اور میں نے وہیں کابینہ میں کہا تھا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ مقدمہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی رانا ثناء اللہ کی بات ثابت ہو گئی، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں قرآن پہ حلف لے کے کہا تھا کہ اگر مجھ سے منشیات برآمد ہوئی ہے تو میں اللہ مجھ پہ عذاب ڈالے، اور جس نے یہ کیس بنایا ہے جھوٹا، جو شہریار آفریدی کی طرف اشارہ تھا، جو کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے اور یہ کیس 100% جو ہے وہ سچا ہے اور ہم اس کو ثابت کریں گے، لیکن نہ آج شہریار آفریدی کا پتہ ہے، نہ کیس کا پتہ ہے، بلکہ وہ کیس تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، کیونکہ جو ان کی سی سی ٹی وی آئی تھی، جو سیف سٹیز کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی تھی، اس میں رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی تھی، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ملا تھا۔ یہ بڑا انکشاف ہے کہ عمران خان، سابق وزیر اعظم کی حکومت، عمران خان کی حکومت نے رانا ثناء اللہ پہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جھوٹا کیس بنایا تھا، جو فواد چودھری کی باتوں سے غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے فواد چودھری نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو عمران خان کے جو پائلٹ ہیں، یا جہاز کے یا ہیلی کاپٹر کے، اس پائلٹ کو جو ہے نامعلوم نمبر سے نامعلوم شخص کی کال آئی ہے جس میں اسے دھمکی دی گئی ہے، اور وہ انہوں نے تھوڑی سی آڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی ہے،
لیکن وہ تھوڑی واضح نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا یہ کام کر دیں، ورنہ کل رات 8 بجے تک آپ کو جو ہے وہ یا نہیں. انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں، پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں. تو ڈرائیور پوچھتے ہیں کہ کون سی پوسٹ سر جی آپ بتا دیں، ہم فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ نہ کی تو کل رات 8 بجے آپ کو اٹھا لیا جائے گا. یہ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ ہے، جس پہ اسد عمر صاحب نے بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے. بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کا بال بھی بیکا ہوا تو بہت برا ہوگا. تو یہ بھی ایک سازشی تھیوری ایک سامنے آ رہی ہے، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. بہرحال ہمارے اداروں کو چاہیے اس کی تحقیقات کریں، حکومت وقت کو چاہیے اس کی تحقیقات کریں، اور جو بھی اس میں پیچھے سازشی یا جو بھی اس پردے کے پیچھے اس کو بے نقاب کیا جائے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے کنور نوید بھائی جمیل بھائی جو ہمارے ڈپٹی کنوینر ہیں، ان کے پاکستان کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کے حوالے سے اچھی خبر آئی ہے کہ ان کی صحت میں ان کی جو ہے وہ بیماری میں بہتری آ رہی ہے، اور الحمدللہ وینٹیلیٹر سے بھی تھوڑا بہت انہیں ہٹایا جا رہا ہے، اور انہیں آئی سی یو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ان کا سی ٹی اسکین بھی ہوا ہے، الحمدللہ وہ کلیئر آئے. ان کا کورونا کا ٹیسٹ ہوا ہے، وہ بھی کلیئر آئے. تو بس ہم یہی دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کنور نوید جمیل بھائی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. آخر میں جو ہے وہ چند اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں. حالات حاضرہ کے حساب سے گزارش ہے. زلزلے سیلاب آئے، اب کون سا عذاب آئے، جاہلوں کی بستی میں کیسے انقلاب آئے. شر سے نہاتے ہیں، شر سے نہاتے ہیں، مردار گوشت کھاتے ہیں، بے بسی پہ ہنستے ہیں، کہے لگاتے ہیں. بے حس ہے مشغلہ، بے حسی ہے مشغلہ، دل شوقیہ دکھاتے ہیں. فساد کر کے برپا یہ، فساد کر کے برپا یہ، جشن بھی مناتے ہیں. ان کو بھی تو مرنا ہے، ان کو بھی تو مرنا ہے، کس بات پہ اتراتے ہیں. ان کو بھی تو مرنا ہے، کس بات پہ اتراتے ہیں. خدا خدا بھی کرتے ہیں اور اسی کو بھول جاتے ہیں. خدا خدا بھی کرتے ہیں اور اسی کو بھول جاتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی مختلف خبروں کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں. دعا کی درخواست ہے. اللہ حافظ.